Salam listeners, welcome back to my channel. Hope you're doing fine. Today is the episode 6 of the novel Heartbeat. So let's start. कल क्यों नहीं आए? बिस्मिल ने बुरहान को खूनख्वार नज़रों से घूरते पूछा। तुमने मुझे मिस किया? बुरहान ने दांत निकाल कर खुशफहमी से पूछा। तुम्हें मिस करती है मेरी जूती। तुमने कल का लेक्चर मिस कर दिया, अब मुझे तुम पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, बुरहान ने अंगड़ाई लेते कहा। फ्यूचर में फ़ायदा भी तुम्हें होगा। क्या मतलब? बिस्मिल ने उसे घूरा। इससे पहले बुरहान कोई जवाब देता, अंस गुज़रता हुआ बिस्मिल से सलाम करने लगा। हानिया के तवस्सुत से ये भी बिस्मिल को जानने लगा था। बिस्मिल ने खुशगवार लहजे में जवाब देकर तबीयत का पूछा, फिर हानिया का। वो खुशी से जवाब दे रहा था। अच्छा, आप भाई को पढ़ा रही हैं, कैरी ऑन। वो चला गया तो बुरहान इसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। क्या तकलीफ़ है आपको भाई? बिस्मिल ने चबा चबा कर कहा। भाई होगा वो तुम्हारा, और ये तुम इतना हंस हंस के सबसे बात करती हो, मुझसे बात करते वक्त तुम्हें मौत आती है? बुरहान ने इसकी कलाई थाम कर झटका दिया। बिहेव योरसेल्फ बुरहान, बिस्मिल ने मजबूत लहजे में कहा और अपनी कलाई खींची। ना महरम हो मेरे तुम, मुझसे फासला रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और वो जो गया है वो ना महरम नहीं तुम्हारा? बुरहान ने दांत पीसे। और जो क्लास फेलोज़ और मेल टीचर्स से बत्तीसी निकाल कर बात करती हो, तब वो ना महरम नहीं होते? बिस्मिल उसकी बात से सुर्ख हो गई। दिल तो किया एक थप्पड़ उसे लगा दे, मगर मुश्किल से ज़ब्त करके बोली, उनसे जब मैं बात करती हूँ तो उनकी आँख में मेरे लिए बहन या बेटी जैसी हया होती है, मगर तुम्हारी आँखों में जो चमक मुझे देख कर आती है, इससे मेरा ईमान ख़राब होता है। वहशत होती है मुझे। इसके बारे में सोचूं तो मेरी नमाज बेवुक़्त हो जाती है। मुझे लगता है मेरे सजदे को रब ने कबूल नहीं किया, बल्कि मुझसे ही कोई गुनाह हो गया है, जो एक नामहरम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा लगता है सजदे की जगह मैं ज़मीन से सर फोड़ रही हूँ और शैतान मुझ पर हंस रहा है। आप में और उनकी नज़र में फ़र्क है, और ये फ़र्क लड़कियाँ एक ही बार में पहचान लेती हैं। मैं लानत भेजती हूँ इस जज्बे और सोसाइटी पर, जहाँ महरम और नामहरम की मोहब्बत की लज्जत का फ़र्क ख़त्म हो गया है, जहाँ सवाब और गुनाह और आखिरत की फ़िक्र नहीं, चंद दिन की अट्रैक्शन की फ़िक्र है। मुझे इन लड़कियों जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा, जिनका हाथ पकड़कर आप पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते हैं। बिस्मिल की मोहब्बत, इसका वजूद, इसके जज्बे सिर्फ उसके मजाजी खुदा के लिए हैं, इसलिए संभाल कर रखें। ये इतने सस्ते नहीं जो हर किसी पर लुटाती रहूं। और आखिरी बात, बिस्मिल घास से खड़ी होकर कपड़े झाड़ने लगी तो बुरहान भी खड़ा हो गया। बिस्मिल ने चंद नोट्स और एक किताब उसे पकड़ाई। इसे आज पढ़ लें और कल से अपने लिए किसी और गाइड का इंतज़ाम कर लें। मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। मेरे वालिद मुझे यहाँ पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाने नहीं। और आप कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लें, आप तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मेरी तरह सीमेंट की दीवार और लकड़ी की छत में पैदा होते तो जानते। स्कॉलरशिप लेकर यहाँ अमीरजादों की इमारत में उनके साथ पढ़ना इतना आसान नहीं। हम कच्चे मकानों में रहने वाले इंसानों के पास सिर्फ इज्जत होती है। आपसे गुजारिश है, अपने जैसी किसी हाई क्लास की लड़की को अपना टारगेट बनाएं। वो कहकर कदम कदम चलती क्लासरूम में जा रही थी, जबकि बुरहान गहरी सांस लेकर किताब भर झुक गया, मगर ध्यान इसका बिस्मिल की एक बात पर अटक गया था। बिस्मिल की मोहब्बत, इसका वजूद, इसके जज्बे उसके मजाजी खुदा के लिए हैं। नेक्स्ट सीन। हारून जब से घर आया था अपने कमरे में था। दिन तो जैसे तैसे हानिया ने काट लिया। अब रात हो रही थी, सब अपने कमरे में सोने जा चुके थे। वो किचन की स्लैब पर झुकी सोच रही थी, अब कहाँ सोए। नहीं, मैं रात में सर के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। यही सोचकर वो बाहर लाउंज में पड़े सोफ़े के बारे में सोच रही थी जब मम्मा आ गईं। सोई नहीं तुम बेटा? मम्मा ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा, फिर फ्रिज से दूध निकाल कर गर्म करने लगी। बस जा रही थी, हानिया ने लब काटे। हाँ, और ये दूध ले जाना, हनी को दे देना।
اسے عادت ہے رات گرم دودھ پی کر سونے کی۔ جی۔ مما نے اسے مزید مشکل میں ڈالا۔ وہ دودھ کا گلاس کانپتے ہاتھوں سے لے کر جانے لگی، ساتھ ساتھ گھر کے کمروں کے بند دروازے دیکھنے لگی۔ کون سا خالی ہوگا اس وقت؟ میں یہ دیکھ کر واپس آ جاؤں گی، ہانیہ نے سوچا اور اندر چلی گئی۔ ہارون گرے شارٹس اور بلیک ہاف سلیو ٹی شرٹ میں بستر پر اوندھا گرا تھا۔ جس طرح وہ آدھا بستر پر آدھا زمین پر لٹکا تھا، ہانیہ کو پہلا خیال یہی آیا، زندہ ہے یا مر گئے سر؟ سر؟ وہ آہستگی سے بولی، مگر ہارون کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ہانیہ نے دودھ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لگتا ہے کام ہو گیا ان کا۔ ہانیہ کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ کنفرم کرنے کے لیے کندھا ہلایا تو ہارون نیند میں تھا۔ ہلائے جانے پر ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ جو جھکی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تو سیدھا ہارون پر گری۔ ہانیہ کی نکلتی چیخ پر ہارون نے بروقت اس کے منہ پر ہاتھ جما کر روکا۔ بے اختیار ہارون کا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر چلا گیا، جس کا اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ ہارون نے لال ڈوروں والی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میڈیسن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور اب یہ ہانیہ ایسے؟ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہانیہ کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، خوف سے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ رہی تھی۔ ہانیہ کے ماتھے پر چمکتے موتی دیکھ کر ہارون نے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، اور جیسے ہی ہارون نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو ہانیہ نے خوف سے آنکھیں موند لیں۔ ہارون نے اپنے ہاتھ سے اس کی چمکتی پیشانی صاف کی اور اس کی تھوڑی کو آہستگی سے چھو کر بولا، کیا ہوا؟ ہانیہ نے آنکھیں کھولی تو ہارون کی جذبوں سے چور آنکھیں دیکھ کر ہمت کر کے بولی، میں آپ کو دودھ دینے آئی تھی سر، مما نے دیا تھا اور آپ کی وجہ سے گر گئی۔ آخر تک اس کے آنسو ٹوٹ کر ہارون کے ہونٹوں پر گرے۔ ہانیہ لرز گئی۔ ہارون نے آہستگی سے اسے خود پر سے اٹھاتے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کے آنسو صاف کیے۔ وہ لب کاٹ رہی تھی تو ہارون اس کی پریشانی سمجھ گیا۔ ایم سوری ہانی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نیند میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہانیہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا اور بھاگ کر واش روم میں جا کر اسے لاک کر دیا۔ رات کے 2 بجے جب وہ باہر آئی تو وہ اسی پوزیشن میں وہیں بیٹھا تھا۔ ہانیہ پھر سے ڈر گئی، واش روم کے لاک کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہانیہ، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی محبت کی طلب ہے، اور محبت کا تعلق جسم سے نہیں روح سے ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر تکیہ اور کمبل رکھنے لگا اور لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہانیہ لیٹ جائیں، مجھے خود پر بہت اعتبار ہے، اور میں نفس پرست ہوتا تو یہ کمرہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ پھر اس نے سائڈ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہلکے ہلکے کھراٹے گونجنے لگے تو ہانیہ آہستگی سے چلتی بیڈ تک آ گئی اور چند ہی منٹ بعد سو گئی۔ ہارون نے کبھی کم ہی نماز قضا کی تھی، اب بھی عین نماز سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ گیا۔ چند منٹ وہ لیٹا رہا، پھر سر گھما کر سوئی ہوئی ہانیہ کو دیکھا، جو مکمل کمبل میں چھپ کر سو رہی تھی، مگر اس کے بال بیڈ سے لٹک رہے تھے۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا، اپنا تکیہ زمین پر ٹھیک اسی جگہ رکھ دیا جہاں اس کے بال زمین پر لگ رہے تھے۔ اب سارے بال تکیے پر گر رہے تھے۔ ان پر صرف میرا حق ہے ہانی۔ ہارون نے تکیے پر گرے بالوں پر بوسہ لیا۔ وہ اپنا سفید شلوار سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہنی اور عطر لگا کر ہانیہ کے پاس الارم لگا کر رکھ دیا اور خود مسجد میں اذان دینے چلا گیا۔ ہارون کی ماما نے ان سب بھائیوں اور بہن کی پرورش ایسی ہی کی تھی۔ وہ کوشش یہی کرتا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ نیکی کرنا نہ کرنا ہمارے بس کی بات ہے، قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ ہارون نے سرشار سا ہو کر آذان دی، نماز پڑھوا کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور گرم شال جو اس نے گھر سے نکلتے وقت پکڑی تھی وہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے گھر کی طرف سست روی سے چلنے لگا۔ وہ مسجد سے گھر تک پیدل چلتا تھا تاکہ جتنے قدم وہ اٹھائے اس کا ثواب ملے۔ ہارون ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔
اور سب کو یہی سمجھاتا تھا۔ 20 منٹ کی واک کے بعد وہ گھر آ گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر کمبل میں دبکی شیزا حجاب لپیٹے اور پاس مسز عباس بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں، قریب ہی انگیٹھی چل رہی تھی۔ مما نے اشارے سے ہارون کو پاس بلایا تو ہارون نے اپنا سر ان کے آگے کر دیا۔ مسز عباس نے اس کے گرد اپنی دعاؤں کا حصار باندھا اور پھر پاس بیٹھی شیزا پر۔ ہنی بھائی، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، میری فیورٹ، شیزا نے کہا۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر ڈمپل پڑنے لگے۔ گندمی چمکتی رنگت پر گہرے ڈمپل بہت خوبصورت لگتے تھے۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور یکدم اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ ہانیہ ابھی تک اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ پاس ہی الارم بند پڑا تھا۔ ہارون بیڈ کے پاس جاتے ہانیہ پر جھکا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے یکدم سوئی ہوئی ہانیہ کو کھڑا کر دیا، جو نیند میں ہونے کی وجہ سے ہارون پر جھول گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون مر گیا ہے؟ ہوش آتے ہی ہانیہ نے سردی اور ہارون کی بدتمیزی برداشت کی۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے اٹھانے آیا تھا۔ ہارون نے ضبط سے کام لیا، ورنہ یہ لہجہ اس نے کب اپنی ہمسفر کا سوچا تھا۔ ہانیہ نے اسے گھور کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ واش روم جانے کے لیے سامنے سے ہٹ رہی تھی جب ہارون نے اسے کلائی تھام کر روکا۔ آئندہ نماز کے لیے آپ مجھے اٹھائیں گی، اگر نہیں اٹھائیں گی تو یہی کروں گا۔ ہارون کی دھمکی پر وہ پیر پٹکتے واک آؤٹ کر گئی۔ ہارون چینج کرنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں چلا گیا کیونکہ واش روم میں ہانیہ تھی۔ جب واپس آیا تو وہ سجدے میں تھی۔ ہارون اسے دیکھنے لگا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ایک ہاتھ گال کے نیچے دبا کر ہانیہ کا کمبل سینے تک تان لیا۔ وہ لمبے سجدے کے بعد ہچکیوں سے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہی تھی، اب جا نماز سے نہیں اٹھ رہی۔ میری ہی شکایتیں کر رہی ہوگی، ہارون نے سوچا اور اسے دیکھنے لگا۔ نماز سے زیادہ دعائیں طویل تھیں۔ ہانیہ حارث کے لیے جب لمبی دعائیں کر کے فارغ ہوئی، ہارون کو بستر پر سوتے دیکھ کر بالکنی کی طرف گئی جس کی گرل پر تالا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے پلٹ کر ہارون کو دیکھا۔ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ وہ دوپٹہ کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سر کا تکیہ کہاں ہے؟ ہانیہ نے دیکھا تو بیڈ کے پاس زمین پر تھا۔ وہاں کیوں رکھا سر نے؟ وہ کندھے اچکا کر تکیہ اٹھانے لگی۔ بلا ارادہ اس کی نظر سوئے ہوئے ہارون پر پڑی۔ کتنے معصوم لگتے ہیں سر سوئے ہوئے، اور ویسے کتنے جلاد اور دھوکے باز ہیں۔ ہانیہ کا دل چاہا یہی تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چلتی سانس روک دے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی سر، آپ کے سینے میں دھڑکتا دل مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ بے بس تھی، اسے چھوڑ کر صوفے پر آ گئی۔ نیکسٹ سین۔ ہارون، ہانیہ اٹھ گئی۔ مما نے اس کے سامنے چائے رکھتے کہا، نہیں، میڈم کو دیر تک سونے کا شوق ہے۔ میں نے بہت شور شرابہ کیا مگر وہ سوئی رہی۔ ہارون مسکرا کر بتانے لگا، جبھی سب کو علم ہوا وہ اتنے ہنگامے کے ساتھ کیوں چیزیں پٹک رہا تھا۔ مما نے بغور دیکھا، آج اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، میرے بیٹے کی زندگی میں سکون آیا۔ میں ہانیہ کو جگا دوں؟ ناشتہ کر لے سب کے ساتھ، مما نے کہا۔ ہارون جلدی سے اٹھا، میں خود اٹھاتا ہوں۔ ہنی بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھے، میں جگاتا ہوں۔ ہارون نے مما کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور خود دو دو کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگر آج بھی کوئی اسے صوفے پر سویا دیکھ لیتا، یقینی تھا ہانیہ سے سب خفا ہو جاتے۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس۔ ہارون نے ایک تازہ کلی ہانیہ کے گال پر لگائی۔ ہانیہ نے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ مما اور سب لوگ نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہارون نے وہ کلی اس کے بالوں میں پھنسا دی۔ ہانیہ غصے سے اٹھ کر جوتا پہنتے اسے اتارنے لگی۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں، کراہیت ہوتی ہے آپ سے اور خود سے۔ ہانیہ نے کلی کو زمین پر پھینکا اور جوتے سے مسلتی چلی گئی۔ ہارون وہیں ششتر بیٹھا رہ گیا۔ اتنی نفرت! میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہانیہ کہ میری شریک حیات مجھ سے اتنی نفرت کرے گی، میرے لمب سے کراہیت محسوس کرے گی۔ کاش، اے کاش اس دن حارث نے مجھے دل نہ دیا ہوتا،
کاش میری ہارٹ بیٹ اس کے دل دینے سے پہلے رک جاتی۔ مما، یا کسی کو نہیں پتہ چلے ہمارا ریلیشن ابھی تک خراب ہے، یا آپ نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری اور اپنی عزت کا خیال رکھیں گی۔ ہارون کے کہنے کے ساتھ الماری سے شال نکال کر ہانیہ کو دی، جس کا مطلب وہ سمجھ کر دوپٹہ اتار کر وہ لینے لگی۔ رکیں 1 منٹ۔ ہارون نے اس کے 3-4 بال جو لٹ کی صورت میں چہرے پر تھے اسے شال میں کیا اور شال پیشانی تک لا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب چلیں۔ بمشکل ناگواری چھپائے وہ ہارون کے ساتھ چلنے لگی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا جا رہا تھا۔ پہلے جو ہارون کو لگتا وہ اس کے ساتھ رہ کے اس کے دل میں محبت جگا لے گا تو یہ غلط تھا۔ ہانیہ کا رویہ نہ ہی بدلا، نہ ہی اس نے ہارون کے ناکردہ جرم کی معافی دی۔ ہارون نے بہت بار اس سے معافی مانگی، مگر وہ جواباً جن نظروں سے اسے دیکھتی ہارون کی ہمت توڑ جاتی۔ اب تو ہارون نے اسے منانے کی کوشش ہی ترک کر دی تھی، وہ جیسے ہارنے لگا تھا۔ اب بھی وہ ہانیہ سے سامنا نہ ہو اس لیے برہان کے پاس ٹک گیا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اب پہلے سے کافی بہتر لگتا ہے اس سال نیکسٹ کلاس میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہارون مسکرا کر برہان کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ اس سال وہ جو پڑھا رہی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تو ہارون حیران ہوا۔ کون پڑھا رہی ہے؟ ہارون نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا تو اب برہان سٹپٹا گیا۔ پاس بیٹھے انس کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ ہارون نے دونوں کو دیکھا، جن کے چہروں پر ہنسی کے ساتھ شرارت اور ڈر بھی تھا۔ انس، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے یہ؟ ہارون نے جھنجھلا کر انس سے پوچھا۔ خبردار، تمہاری آواز حلق سے نکلی یہ گولی تم پر چل جائے گی۔ برہان نے ٹی وی کا ریموٹ انس کی طرف کرتے جارحانہ رویے سے کہا۔ تم اب چپ ہی رہو۔ ہارون نے ایک گھوری برہان کو ڈالی تو سعادت مندی سے وہ چپ ہو گیا۔ ڈائننگ کے کارپٹ پر کتابیں بکھیرے انس نے دانت نہ کوستے برہان کی ساری کارروائی بتائی۔ تم بسمل کے لیے سنجیدہ ہو؟ ہارون نے اکھڑے لہجے میں پوچھا تو انس کے بھی دانت اندر چلے گئے۔ جی بھائی، برہان نے ڈر کر سرگردن سے لگا لیا۔ ہانی کبھی یہ نہیں ہونے دے گی۔ ہارون منہ میں بڑبڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ بھائی، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ خفا ہوں تب بھی مجھے وہی چاہیے، برہان نے کہا اور تیزی سے نکل گیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا بھائی؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ انس نے ہارون کے شانے سے سر لگاتے پوچھا۔ برہان سے زیادہ وہ خوفزدہ تھا۔ پہلی بار کسی نے اس طرح ہارون سے بات کی تھی۔ تم فکر مت کرو، تم دونوں تو میرے بچوں کی طرح ہو، اور بچے کبھی کبھی اپنی پسندیدہ چیز کے لیے ایسے ہی ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ ہارون نے لہجے میں نرمی سموتے انس کو پیار کیا، ساتھ ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا اب کیا کرنا ہے۔ نیکسٹ سین۔ ہانی؟ رات کو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہارون نے پکارا۔ جی فرمائیں۔ ہانیہ کو لگا کوئی کام ہوگا۔ ہانیہ اس کے کام اب خود کرتی تھی مما کے کہنے پر۔ آپ کی دوست ہے بسمل، وہ کیسی ہے؟ ہانیہ کو اس کا سوال عجیب لگا۔ اس نے آج سے پہلے ہارون کے ہونٹوں پر اپنے سوا کسی لڑکی کا نام نہیں سنا تھا۔ کیا مطلب کیسی ہے؟ ہانیہ نے چھت کو گھورتے کہا۔ نیچر وائز اینڈ کیریکٹر وائز۔ ہارون نے تحمل سے پوچھا۔ اس سے بھی شادی کرنی ہے؟ ہانیہ نے دل کا زہر اگلا۔ اسے یاد تھا ہارون نے پہلی ملاقات میں کس طرح ہانیہ کی جان نکال کر اس کا کیریکٹر ٹیسٹ کیا تھا۔ ہارون نے نہایت چونک کر اس کی طرف دیکھا جو صوفے پر تھی اور چھت کو دیکھتی ناخن چبا رہی تھی۔ کیا یہ جیلس فیل کر رہی ہے؟ وہ بھی میرے لیے؟ ہارون کا دل خوشی سے پھڑپڑایا۔ ہارون نے گلا صاف کیا۔ نہیں، جسٹ فرینڈشپ۔ مجھے لگتا ہے وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ ہانیہ نے ناخن کی جگہ اپنی انگلی چبا لی۔ درد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہارون کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ خود کو سرزنش کرتا اٹھا اور ہانیہ کا ہاتھ دیکھنے لگا۔
زیادہ لگ گیا کیا؟ ہارون نے انگلی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہارون نے اس کی وہ انگلی دبا دی۔ سر پلیز چھوڑ دیں، دکھ رہا ہے۔ ہانیہ ہاتھ کھینچنے لگی مگر ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ ہارون نے اس کی فنگر نکالتے ہوئے کہا۔ واقعی اب درد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہانیہ نے سوچا۔ ہانی، ہارون نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ اس کی بند آنکھوں کی لرزش دیکھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کسی لڑکی سے محبت کرنا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ فوراً سے پڑھنے کے باوجود نہ میرا کوئی افیئر چلا نہ ہی کوئی دوست بنی، کیونکہ میں کسی ایک کا ہونے کا قائل ہوں، بلکہ میں نے تو کبھی شادی، پیار، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں جلد یا بدیر مر جاؤں گا۔ بٹ مجھے یہ زندگی بونس میں مل گئی، اور آپ کی محبت بھی۔ اس دل کو آپ سے محبت تھی، اس لیے میرا خود پر اختیار نہیں رہا اور کسی پاک جذبے میں بنتا چلا گیا۔ آپ سے محبت نہ کرنا اور دور رہنا میرے اختیار میں نہیں ہانیہ۔ آپ کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور جانا کہ آپ وہی ہانیہ ہیں جسے میں 1 سال 6 ماہ اور 12 دن سے تلاش رہا ہوں، تو مجھے تب ہی آپ کی آنکھوں کی پہلی بارش دیکھ کر اپنے بے قرار دل میں محبت محسوس ہوئی۔ پھر اس پاک عورت کا مالک خود اسے میری ملکیت میں لکھ کر گیا تھا۔ میں کیسے ناشکری کرتا؟ مجھ پر، میری محبت پر اعتبار کرو ہانی۔ ہانیہ کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہارون کے ہاتھوں میں دبے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایم سوری، میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا۔ وہ سر کھجا کر اٹھا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ کو بسمل سے میری فرینڈشپ والی بات بری لگی؟ ہارون نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو چھڑوانا چاہا تو ہارون نے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی میں بولا، I think you feel jealous. You can't share your husband with anyone else. سچ کہوں یہ بیویوں والی جیلسی صرف محبت میں ہوتی ہے، ہارون نے کہہ کر کافی دیر اس کے جواب یا ری ایکشن کا انتظار کیا۔ وہ نہیں بولی تو وہ اصل مدعے کی طرف آیا۔ میں برہان کے لیے پوچھ رہا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بات سے ہانیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ برہان نے کہا ہے؟ برہان نے کہا ہے آپ بات کریں گی بسمل کے گھر والوں سے، کیونکہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ اب سو جائیں اور کسی بری بات کو ذہن میں مت لائیں۔ ہارون اس کا سر تھپک کر اٹھ گیا۔ ہانیہ پوری رات عجیب سے حصار میں اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ہانیہ نے خود کو ٹٹول کر دیکھا۔ وہاں دور دور تک اب نفرت نہیں تھی، وہاں خفگی، غصہ، جھنجھلاہٹ، اب سب ختم ہو چکا تھا۔ اجنبی محبت ڈیرے ڈال کر پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ نہیں، میں سر سے نفرت کرتی ہوں، ہانیہ نے خود کو یاد دلایا۔ یہ صرف سر کے آس پاس رہنے، ان کے کام کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے ان کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں بھولنا وہ قاتل۔ ہانیہ بے بس ہو کر رونے لگی۔ ناشتے کے بعد معمول کے مطابق آج وہ آفس نہیں گیا تو ہانیہ کو تشویش ہوئی۔ آفس کیوں نہیں جا رہے یہ؟ ہانیہ نے بے حد تشویش سے سوچا۔ جب 12 بجے تک بھی ہارون بلا وجہ لیٹا رہا تو وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ سر کی طبیعت تو ٹھیک ہے، بنا وجہ یہ گھر رہتے تو نہیں ہیں، پھر خود ہی مجھے کیا بول کر سر چٹک کر کچن میں کھانا بنانے لگی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کی طبیعت سے؟ وہ چپاتی بیلتے بار بار خود کو ہارون کے بارے میں سوچنے سے ڈانٹتی، پھر کھانا بنا کر جھلا گئی۔ آخر تم پوچھ کیوں نہیں لیتی سر سے ہانیہ؟ وہ خود سے مخاطب تھی۔ کیا پوچھنا ہے؟ ہارون کی آواز اسے عین اپنے پیچھے سے آئی۔ ہائے اللہ! وہ اچھل گئی۔ آرام سے آرام سے۔ ہارون ہنس دیا۔ سر آپ آج آفس کیوں نہیں گئے؟ ہانیہ نے کب سے دل میں آتا سوال پوچھ لیا۔ ہارون حیرت میں ڈوبتے ڈوبتے بچا، ہانیہ اور اس سے ذاتی سوال؟
ہارون دل میں پھوٹتی خوشی کی لہر دباتے پوچھنے لگا، آپ بھی تو نہیں جاتی؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے۔ بنا ریزائن دیے گھر بیٹھی ہیں، لیو بھی نہیں دی۔ ہارون پانی کے گلاس بھرتا مذاق میں کہہ رہا تھا۔ ایم سوری۔ ہانیہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ سمجھی تھی اب اسے جاب کے عذاب سے نجات مل گئی ہے، تب تو مجبوری تھی، کیا یہاں بھی رہنے کے لیے جاب کرنی ہوگی؟ ہانیہ نے نیگیٹو سوچیں اکٹھی کر لیں۔ میں کل سے آ جاؤں گی۔ آخر تک اس کی آواز بھیگ گئی۔ حارث ہوتا تو کبھی مجھے اس طرح خوار نہ ہونا پڑتا، عزت سے گھر میں رہتی، وہ خود سے بول رہی تھی۔ ہارون نے پانی کا گلاس رکھ کر ٹوکا۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اونچا کیا۔ ہانیہ کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ ہارون نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھیں جس سے موتی گرنے کو بے تاب تھے۔ آپ کے ہسبینڈ کا آفس ہے اور آپ وہاں کے آنر کی اکلوتی مالک ہیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں مجھے بھی نکال دیں، بندہ اف بھی نہ کرے گا۔ ہارون نے اس کی جھلکتی آنکھوں سے موتی چنے۔ اپنے ان آنسوؤں کی حفاظت کیا کریں، کوئی بھی ان میں ڈوب سکتا ہے۔ ہارون نے اس کے بھیگے سرخ ہوتے گال اپنے انگوٹھے کی پور سے صاف کیے۔ ہارون کی آواز پر وہ پلٹا۔ اندر آ جاؤں؟ وہ آنکھیں اور سر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ بھئی آ جاؤ، ہم بس جا ہی رہے تھے۔ کچن بھی کوئی جگہ ہوتی ہے رومانس کرنے کی؟ ہارون نے شرارت سے کہا۔ آپ نے میرا کام کرنا ہے، آج رومانس کے لیے نہیں چھٹی کی آپ نے۔ برہان نے دانت پیسے۔ جانتا ہوں۔ ہارون نے ناک سے مکھی اڑائی اور کچن سے چلا گیا۔ ہانیہ برہان اور ہارون کی باتوں پر خفت زدہ ہو گئی تھی۔ اچانک برہان نے اسے ہلا ڈالا۔ بھائی بلا رہے ہیں کب سے؟ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ برہان نے آنکھوں میں شرارت بھر کر پوچھا۔ مجھے آواز نہیں آئی۔ گھبرا کر وہ فوراً جواب دیتی نکل گئی۔ آپ کو تیار ہونا آتا ہے؟ ہارون نے ہانیہ سے پوچھا تو وہ ہونک بن کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 10 دن بھی کپڑے نہیں بدلتی تھی تو ہارون نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ بال بکھرا کر رکھنے سے، بلکہ ہانیہ کو بناؤ سنگھار کا دل ہی نہ تھا، نہ ہی اسے آتا تھا۔ صرف لپسٹک لگانی آتی ہے، ہانیہ نے انگلیاں مروڑتے اطلاع دی۔ اوکے ریلیکس، آپ کو شزا تیار کر دے گی۔ میں یہ کچھ کپڑے لایا تھا آپ کے لیے، ان میں سے کوئی ڈریس پہن لیں۔ ہارون نے ڈریسز دکھاتے کہا۔ لیکن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے سر، ہانیہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ حد ہو گئی، اب وہ سر کے لیے تیار بھی ہوگی؟ مجھے اپنی بیوی سمجھنے کی غلطی مت کریں، یہ شوق کسی اور سے پورے کروا لیجیے گا۔ میں ایک قاتل کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، غصے سے کہتی ساتھ ہی وہ کمرے سے جانے لگی کہ ہارون نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ اف، ہانیہ گرتے گرتے بچی۔ میں یہ آپ کو تیار ہو کر مجھے دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ بسمل کے گھر جانا ہے آج ہمیں۔ مجھے اب کوئی تمنا نہیں رہی آپ کو اپنے لیے سجا سنورا دیکھنے کی۔ بے حد سخت لہجے میں غصے سے بولتا وہ رکا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے شوہر نہیں سمجھتی، بلکہ انسان ہی نہیں سمجھتی۔ کم سے کم آپ ایک عزت دار گھرانے کی بہو تو ہیں، اسی عزت کی خاطر یہ پہن لیجیے گا۔ کمرے سے نکلتے ہارون نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ وہ لرز گئی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ رونے لگ گئی۔ آپ کو اللہ پوچھے گا سر، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے آپ نے کب بتایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتایا ہوتا تو میں کیوں انکار کرتی تیار ہونے سے؟ بس کمرے میں بلایا اور آرڈر دے دیا۔ چند منٹ تک شزا کمرے میں آ گئی۔ شزا نے اس کے لیے سفید چوڑی دار اور پنک کلیوں والی کامدار فراک سلیکٹ کی۔ نفاست سے ہلکے کامدار سجا دوپٹہ تھا۔ شزا نے بہت مہارت سے ہانیہ کو میک اوور کرتے بال بنا کر حجاب بنا دیا۔ آج بھی حجاب؟ ہانیہ حیران ہوئی۔ آپ کو ہنی بھائی کا تو پتہ ہے نا، وہ مجھ سے بھی خفا ہوں گے، مگر دیکھیں نا میں نے آپ کا بہت سٹائلش حجاب بنایا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے تو آپ دلہن لگ رہی ہیں۔ شزا کی تعریف پر وہ جھیپ گئی۔ ویسے آپ دونوں ہسبینڈ وائف بہت گھنے میسنے ہیں۔ شزا ہانیہ کو تھوڑی خفا لگی۔ ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہانیہ کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ ہم سب کو پتہ ہے ہنی بھائی بالوں کے دیوانے ہیں، مگر آپ ان کی ٹیم بن کر ہم سے یہ بال چھپا لیں گی؟
ہمیں کب پتا تھا؟ بھابھی مجھے تو دکھاتی آپ نے چھپا کر رکھے تھے۔ شیزا منمنائی۔ ہانیہ کا کہا نکل گیا۔ اس وقت ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی بار ہانیہ کا کہا دیکھا تو اور اس طرح اسے سجے سنورے ہارون تو گویا سانس لینا بھول گیا۔ ہانیہ نے خفگی سے اسے دیکھ کر بنا اس کی نظروں کا مطلب سمجھے جوتا پہننا شروع کر دیا۔ ہارون کے اشارے پر شیزا کمرے سے نکل گئی۔ میرے کپڑے نکال دیے تھے؟ ہارون کہہ کر نہیں گیا تھا، اب جان بوجھ کر ہانیہ کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ تو خود بہت سمجھدار ہیں۔ ہانیہ نے خفگی سے کہتے آئینے میں خود کو دیکھا تو یکدم وہ بھی دنگ رہ گئی۔ ہارون بھی آئینے میں اسی کا عکس دیکھ رہا تھا۔ گڑبڑا کر ہانیہ سامنے سے ہٹی۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ ہانیہ سامنے سے ہٹی تو ہارون باروں میں ہاتھ پھیرتے صرف مسکرا کر رہ گیا۔ نیکسٹ سین۔ مبارک ہو، آج سے ہم رشتے دار ہو گئے، کرنل فاروق نے کہا لگاتے کہا۔ کھڑکی میں کرنل کی بیٹی کھڑی انل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھاگتی اپنے محل جیسے گھر کے دوسرے حصے میں گئی اور ایک اندھیرے کمرے میں چھپ گئی۔ کشمیر کی نازک سی انل جو بے حد خوبصورت اور گڑیا جیسی تھی، اس وقت اپنے ہی باپ کے خوف سے چھپی تھی۔ نہیں، میں انکل سے شادی نہیں کروں گی، وہ تو میرے بابا سائیں کی طرح ہیں۔ انل کو ساری رات بھاری بوٹوں کی آواز اپنے گھر میں آئی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اسے ڈھونڈے گا۔ کہاں گئی تمہاری بیٹی؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ کرنل فاروق دھاڑے۔ انل جی جان سے کانپ گئی۔ میں مر جاؤں گی تو امی کی زندگی آسان ہو جائے گی، وہ میرے لیے اس درندے کے ساتھ مر رہی ہیں۔ انل نے اندھیرے کمرے سے لان کے پچھلے طرف کھلنے والے روشن دان کو دیکھا اور میز رکھ کر چڑھ گئی۔ اللہ کا نام لے کر وہ وہاں سے جمپ لگانے لگی اور جیسے ہی وہ گئی اس کے باپ کے پالتو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سیکیورٹی الارم بجنے لگے۔ انل اگرچہ 15 سال کی تھی مگر اسے اس گھر کے چپے چپے کا پتہ تھا، اس لیے وہ جانتی تھی اس کے پاس 7 منٹ ہیں گیٹ بند ہونے اور کرنل فاروق کے آنے سے پہلے اسے نکلنا تھا۔ انل نے اپنے سفید ریشمی ستاروں سے جھلملاتے دوپٹے کو لائٹر سے آگ لگائی جو وہ آتے وقت ہاتھ میں دبا لائی تھی اور پتھر کا ایک کونا لپیٹ کر دوسری طرف پھینک دیا۔ سب نوکر اس طرف خطرہ سمجھ کر بھاگ گئے اور انل نے ایک آخری بار سفید محل کو دیکھا جہاں اس کی ماں کی سسکیوں اور ماتم کی آواز ہر رات گونجتی تھی، اور وہ گیٹ پھلانگ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ جہاں رہ کر اپنی بولی لگتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چلتے چلتے انل کے پاؤں شل ہو گئے، سفید لباس میلا ہو گیا۔ اب صبح ہونے کو تھی۔ انل نے سوچا کسی کار کے نیچے آ جائے۔ وہ کیا بتائے دنیا کو، اس کا سگا باپ اسے اپنی ہی عمر کے مرد کو بیچ رہا تھا جس کی بیٹی انل سے بھی بڑی تھی، اور ماں نے کہہ دیا ہمارے طبقے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ انل میٹرک کر چکی، اپنا حق وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ یہاں کشمیر میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتی، کوئی انصاف نہیں، اس لیے وہ پکی سڑک کی طرف چل دی اور جا کر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، ہوش آئی تو کوئی بڑی عمر کا مرد اسے ہلا کر جگا رہا تھا۔ انل چونک کر اٹھی۔ اتنی بری قسمت، آہ، موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ آدمی نے اس سے شفقت سے پوچھا تو اس نے جھوٹ کہہ دیا، وہ کھو گئی ہے اور دوسرے شہر سے آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ ہم تمہاری مدد کریں گے بیٹا، تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ انل نے گہری سانس لی، شاید موت وہیں آنی ہو۔ 2 دن بعد وہ صحیح سلامت بتائے گئے پتے پر پہنچا دی گئی۔ یہاں وہ پورا دن در در بھٹکتی رہی۔ جانے اللہ نے میرا نصیب سیاہ کیوں لکھا، وہ رب سے شکوہ گناہ سیاہی کے مطلب سے انجان تھی۔ سب درد، سب تکلیفیں شاید موت کے بعد ختم ہو جائیں۔ سمندر کے سامنے کھڑی وہ چیختی لہروں سے آشنائی چاہتی تھی، مجھے اپنی گود میں قبول کرنا۔ سمندر سے ہم کلام ہوتی وہ ڈوب جانے کو تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے خود کو لہروں کے دھاوے پر چھوڑ دیا۔ نیکسٹ سین۔
بسمل پیپل کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں بیٹھی نرم گرم دھوپ میں پڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ کیری سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شمسی دروازہ کھول، کب سے بج رہا ہے؟ اس نے چھت کی طرف منہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا۔ وہ منہ بنا کے پتنگ اتار کر نیچے آیا اور ٹھٹک گیا، پھر فوراً چلانے لگا، آپی آپی بھاگ کر آؤ۔ بسمل نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا، یا اللہ خیر، ڈاکو تو نہیں پڑ گئے؟ اچانک ہانیہ کو ہارون کے ساتھ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھا، اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ہارون نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا، آپی کتنی پیاری ہو گئی ہیں، واللہ یہ خواب تو نہیں۔ وہ ہانیہ سے اس طرح لپٹ کر اس کے چٹ پٹ بوسے لینے لگی، ہائے کتنے مزے کا پرفیوم ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کھا جاؤں۔ بسمل کی محبت اور بڑی اماں والے واری صدقے کم ہی نہ ہو رہے تھے۔ ہارون کھنکھارا، اوہ سوری بھائی، السلام علیکم، وہ خوش دلی سے بولی اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ بسمل نے ہلچل میں چائے اور لوازمات کا انتظام کیا، اور جیسے ہی وہ چائے لیے اندر جا رہی تھی اپنا نام سن کر رک گئی۔ آنٹی برہان کی گارنٹی میں لیتی ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے اور بسمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط انسان ہوتا تو شادی کی جگہ چکر چلاتا، ہارون سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر بسمل ابھی بہت چھوٹی ہے، اور آپ کی مما، ان کو آنا چاہیے تھا، کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ وہ اٹک کر بولی، آنٹی ہم صرف آپ کی پرمیشن لینے آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ممی پاپا آئیں تو آپ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ ہارون کی آواز میں رعب اور دبدبا تھا۔ بسمل کانپ گئی، میں اور وہ بندر ایک ساتھ کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ویسے بھی ہم صرف ابھی انگیجمنٹ کریں گے، شادی تو ان دونوں کی اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ ابھی تو ہمارے برہان کو اچھا بزنس مین بھی بننا ہے۔ ہانیہ نے بھی بات میں حصہ لیا، میرے لیے آپ کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ہانیہ میں بتا نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں، آج بسمل کی ماں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ وہ نم آنکھیں لیے بولی۔ ہارون اس بات پر چونک کر کوئی سوال کرتا اس سے پہلے بسمل اندر آ گئی، سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ وہ اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے اور چیزیں رکھنے لگی اور بنا سرو کیے جانے لگی جب ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے قریب بٹھا کر لپٹا لیا۔ بسمل بہت مضبوط تھی، کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سپاٹ ہی رہی۔ ابھی تو اتنا ہنس رہی تھی، اب کیا ہوا؟ ہانیہ نے اس کی تھوڑی اونچی کرتے کہا، آپ اسے نہیں جانتی، اس کی اتنی گرل فرینڈز ہیں۔ بسمل نے ہارون کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا کہا، میں نہیں بنی تو منگنی کر کے یہ سب کرنا چاہتا ہے۔ آنسو اس کے حلق میں پھنس گئے، میں اس بندر سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ہانیہ کے سامنے برہان کا نماز پڑھتا کئی بار کا دیکھا عکس گھوم گیا۔ نظر جھکا کر بات کرنا اس گھر کے مردوں کی صفت تھی اور وہ گواہی دے سکتی تھی ان کے کردار کی۔ میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں، اس کا اور میرا سٹینڈرڈ الگ ہے، رتبے، حیثیت اور کردار، ہر چیز میں۔ بسمل کی بات سنتے ہارون بنا کچھ مزید سنے اٹھ گیا۔ وہ کیسے اپنے جانے عزیز بھائی کی برائی سن لیتا؟ نیکسٹ سین، تیسری منزل، حصہ دوم، عشق کی واردات۔ مجھ سے وابستہ وہ شخص خوش رہتا ہے بچھڑ کر، افسوس کہ ہم نے اس کی خوشی چھین رکھی تھی کہ رہو اب تم خوش میرے دل کے مکین۔ ہم نے ڈھونڈ لی ہے ایک اور اہم نواحی، ایک اور دل اگاہی کہ اس دل کے قرب ختم نہیں ہوتے، محبت میں سودے قربت کے ہرگز نہیں ہوتے۔ گاڑی کے خاموش ماحول میں ریڈیو سے آواز گونجی تو ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ حارث، کیا تم خوش ہو مجھ سے بچھڑ کر؟ بنا ہارون کی پرواہ کیے وہ سسک اٹھی۔ اس کے حارث کا نام لیتے ہلتے لب ہارون کے دل میں وسوسے ڈالنے لگے۔ گھبرا کر لب بھینچے وہ ریڈیو آف کر گیا اور اپنی گمبھیر آواز میں بولا، میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں اے دل، وہ مجھ میں زندہ رہتا ہے میری ہی ذات بن کر۔ ہارون کی گمبھیر آواز پر ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنا کانپتا ہاتھ اس کے دل پر رکھ دیا۔
ہارون کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے کسی بات پر منع کر کے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا وجود، اس کی محبت، ہر چیز تو اسی کی امانت تھی، حتیٰ کہ یہ دل بھی، جس کے لمس سے وہ اس وقت خود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ مگر وہ ہانیہ کی حرکت سے گھبرانے لگا۔ کیا اسے ہانیہ کا یہ کرنا برا لگا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ کیوں جل رہا تھا؟ جلن تھی بھی تو کہاں؟ یہ اس کی اپنی چوائس تھی اور سب جانتے بوجھتے ہوا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کے گال پر پھسل رہے تھے۔ کار یکدم رکنے سے ہانیہ نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ٹریفک جام تھا اور افراتفری کا عالم تھا۔ ہانیہ اپنا رونا بھول کر دیکھنے لگی۔ سر، یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگوں کا ہجوم اور افراتفری کا عالم دیکھتی گھبرا گئی۔ پتہ نہیں، شاید کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، میں دیکھ کر آتا ہوں، ہارون نے دروازہ لاک کرتے کہا۔ مگر آپ گاڑی سے باہر مت نکلنا، اسے تلقین کرتا وہ باہر نکل گیا۔ ہانیہ کافی دیر انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا تو ذرا باہر نکل کر دیکھا، اور جو اب ہانیہ نے دیکھا اس کو دیکھ کر لگا وہ مر جائے گی۔ ہاں، وہ مر جائے گی، یا شاید وہ مر چکی تھی، تبھی اس طرح ساکت ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا، یہ بھی ہونا باقی تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے گھبرائے دل سے اللہ سے مخاطب ہوئی۔ سامنے کا منظر اسے جانے کیوں زہر لگا، یا زہر سے بھی برا۔ ہارون کی گرے جینز ٹخنوں تک فولڈ تھی اور وائٹ شرٹ بھیگ چکی تھی۔ پانی ننگے پیروں تک بہہ رہا تھا۔ کوٹ اور جوتے غائب تھے، مگر ایک چیز کا اضافہ تھا، وہ تھا اس کے بازوؤں میں ایک لڑکی، جس کے بازو ہارون کے گلے میں تھے۔ ہارون کا کوٹ سفید سوٹ میں موجود اس جل پری کے جسم کو ڈھکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آ گئی؟ اور سر، اور یہ لڑکی بھیگے کیوں ہے؟ ہانیہ کا تنفس تیز ہو گیا۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ ہارون کو دیکھا، جو لڑکی کو کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ ہارون سے نفرت، دشمنی اپنی جگہ تھی، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی وہ جو دن رات اظہار محبت کرتا ہو، کبھی لفظوں سے تو کبھی نظروں سے دل کے پیام پہنچاتا ہو۔ یہ تو ہانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس قدر حسین جل پری کو وہ ہارون کے اس قدر قریب دیکھے گی۔ ہانیہ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہوا۔ وہ کم سے کم اپنے شوہر کی تقسیم جیسی ہمت نہ رکھتی تھی۔ یہ کون ہے؟ ہماری گاڑی میں کیوں ہے؟ ہانیہ نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ہارون کچھ نہیں بولا، صرف اس لڑکی کا سینہ دبا کر اس کے اندر سے پانی نکالنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ اسے ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہانیہ نے اس قدر غصے سے پوچھا کہ ہارون کو جواب دینا پڑا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا، دیکھ نہیں رہی آپ؟ پانی میں گر گئی تھی، نکال کر لایا ہوں۔ لوگ اس کو کوئی بھوت سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ سفید کپڑوں میں تھی۔ اگر پانی نہ نکالا تو یہ مر جائے گی۔ نرمی سے کئی بات ہانیہ کو تاؤ دلا گئی۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو جو کود پڑے؟ اگر سچ میں بھوت ہوئی تو؟ وہ شاید گھبرا گئی تھی۔ ہانیہ، بھوت نہیں ہوتے، اب آپ میرا دماغ مت کھائیں۔ بنا ہانیہ کے تاثرات اور جلن پر غور کیے ہارون نے سختی سے کہہ دیا۔ وہ شاید پریشان اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہانیہ چپ ہو گئی، پھر کچھ نہیں بولی۔ ہارون نے کار ہسپتال روکی، تب بھی وہ صرف ہارون کو دیکھتی رہی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ میری بلا سے اسے گھر لے جائیں یا جہنم میں؟ زیادہ بہتر ہوگا اسے ہی اس گھر کی بہو بنائیں۔ جلن ہانیہ کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی، مگر وہ ماننے سے انکاری تھی۔ ہانیہ نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ کیا مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا اس زندگی میں ہرگز ممکن نہیں۔ مجھے صرف اس دل کی پرواہ ہے جو ان کے پاس ہے۔ ہانیہ نے بری طرح اس بات کی نفی کی جو ہارون سے نکاح کے پہلے ہی ممکن ہو چکی تھی۔ مسز عباس اسے پیار کرنے لگیں۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، وہ کشمیر کی کلی انل کے بھرے بھرے گلابی گال چھوتے ہوئے بولیں۔ شزا اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ آج سے وہ فیملی تھی۔
ہانیہ چہرے سے بالکل سپاٹ تھی مگر دماغ میں بہت سی سوچیں چل رہی تھیں۔ ہمیشہ اس کی غصے میں کی گئی دعا ہی کیوں قبول ہوتی ہے؟ نیکسٹ سین۔ مما میں اسٹڈی کے لیے فوراً جانا چاہتا ہوں۔ انس نے ناشتے کی ٹیبل پر ذرا جھجک کر کہا، کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ عباس صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے دوست بھی سبھی وہاں ہیں اور ہنی بھائی بھی تو وہیں سے پڑھے ہیں، تب تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں؟ وہ خفا ہوا۔ مسز عباس کو اس کا خود کو ہارون سے موازنہ کرنا برا لگا۔ ماں باپ کے لیے سبھی بچے ایک جیسے ہوتے ہیں انس، انہوں نے تنبیہ کی۔ جی، وہ بات ختم سمجھ کر اٹھ گیا، مگر ہارون کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں تمہارا ایڈمیشن بھیج دیتا ہوں، تم بس یونی اور کورس کا نام بتا دینا۔ انس چہک اٹھا۔ تھینک یو بھائی۔ بے حد خوشی سے وہ ہارون سے لپٹ گیا۔ بہت اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے تھوڑی سی چائے چھلک کر ہارون پر گر گئی۔ ہانیہ نے جلدی سے نیپکن پکڑا مگر اس سے پہلے انل نے اپنے دوپٹے سے صاف کر دی۔ ہانیہ کا نیپکن والا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ تھینک یو، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ انل بھی مسکرا دی۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر جب ہانیہ ناشتہ لگا رہی تھی، سبھی تقریباً بیٹھ چکے تھے۔ مسز عباس نے برہان کو بھیجا کہ انل کو بلا لائے اور انل آتے ہی سب کو سلام کرتی ہارون کے ساتھ والی چیئر ہانیہ کی چیئر پر ٹک گئی، جسے کسی اور نے تو نہیں ہانیہ نے بہت محسوس کیا، اور وہ ہارون کے بالکل سامنے ٹک گئی۔ اب ہانیہ کو لگا ساری چائے اس کے دل پر گر گئی، اسی لیے اسے گرم گرم سیال دل پر گرتا محسوس ہونے لگا۔ مجھے کیا پرواہ، جو مرضی کرے، وہ کڑ کر سوچنے لگی۔ ہانی ذرا چائے اور لے آؤ، ہارون نے سر جھکائے خیالوں میں کھوئی ہانیہ کو کہا، مگر اس نے ابھی ٹھیک سے سنا نہیں کہ انل اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئی۔ میں لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ہارون نے کندھے اچکائے جبکہ مسز عباس مسکرا دی۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، انہوں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ در حقیقت وہ خود اچھی نرم مزاج کی خاتون تھیں، ان کو سبھی اچھے لگتے تھے۔ ہانیہ کے حلق میں آنسو کا گولا اٹک گیا، اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس کی تو کبھی کسی نے اس طرح تعریف نہ کی تھی، نہ ہی ایسی اہمیت ملی تھی۔ پھر وہ یہاں کیوں تھی؟ صرف ایک وصیت، ایک قرض کے لیے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اوپر کو بھاگ گئی۔ پورے گھر میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کو کیا ہوا ہے؟ مسز عباس تشویش زدہ سی بولی۔ ہارون بھی پریشان سا اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا جب مسز عباس کی آواز آئی، میں آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہارون نے اسے بستر پر گر کر روتے دیکھا تو اس پر جھکا۔ ہانی کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ ہارون کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے بتائیں پرنسس، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہارون نے اس کے شانے کو ہلایا مگر وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ ہچکیوں سے رونے سے وامٹ آنے لگی تو وہ تیزی سے واش بیسن میں جھکی دی۔ جب مسز عباس نے ہارون کو باہر نکالتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کیا ہوا ہے؟ اچانک کیسے طبیعت بگڑ گئی؟ ہارون بھی پریشان سا ہو گیا۔ اسے ہانیہ کا پچھلی بار کا بخار یاد آ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کی طبیعت خراب تھی اور اس نے کسی کو نہیں بتایا؟ ہارون کے دماغ نے بروقت کام کیا۔ مسز عباس اسے سہارا دیے باہر لائیں۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا، اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ اور صبح سے کام پر لگی ہیں۔ ہارون نے تشویش سے ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھے پھر رونے لگی۔ ہارون کا جو ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا، اسے زور سے پکڑے ہانیہ نے پیشانی اس پر ٹکا لی۔ کیا وہ واقعی اس پر اتنا غور کرتا ہے؟ وہ تو اسے خود سے انجان سمجھتی رہی۔ مسز عباس مسکرا دی۔ تم پریشان مت ہو، میں اسے ڈاکٹر کو دکھا دوں گی، وہ رسان سے بولی۔ نہیں، میں خود ابھی لے کر جاؤں گا، ہارون نے اٹل لہجے میں کہا۔ مسز عباس نے اسے گھورا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اسے؟ مجھے لگتا ہے کوئی گڈ نیوز ہے۔ مسز عباس کے کہنے پر ہارون کو کچھ سمجھ نہیں آیا مگر ہانیہ کا رنگ زرد ہو گیا اور ہارون سے نظریں ملائے بنا آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کیا مطلب مما؟ ہانی کی طبیعت خراب ہے، اس میں گڈ نیوز کیا ہے؟ ہارون نے ہونک پن سے کہا۔
کچھ نہیں میرے بھولے شہزادے، تم آفس جاؤ، جو بھی ڈاکٹر نے کہا میں بتا دوں گی۔ ہارون غائب دماغی سے ہانیہ کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ مسز عباس ہانیہ کے نہ کرنے کے باوجود بھی ہانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ یہ آپ کی بہو ہے؟ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پوچھا۔ جی، مسز عباس خوشی سے مسکرائیں، مگر یہ پریگننٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا۔ آپ نے ٹھیک سے چیک اپ کیا؟ مسز عباس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ جی، میں نے سبھی ٹیسٹ کیے آپ کے کہنے پر، مگر آپ کی بہو تو… ڈاکٹر نے نظر ہانیہ پر جمائے کہا۔ کھل کر کہیں، آپ کیا ہوا؟ کچھ کمپلیکیشنز ہیں؟ انہوں نے خوف سے پوچھا۔ نہیں، دراصل میں آپ کی بہو کسی ڈپریشن کے زیر اثر وامٹ کر رہی تھی، ان کا بی پی بھی کافی ہائی ہے۔ آپ ان کو سٹریس سے ریلیف دیں ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بلڈ رپورٹس دیکھ کر شاکڈ ہو گئی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کچھ کھاتی نہیں۔ آپ کے گھر میں تو رزق کی فراوانی ہے، پھر بھی یہ ایسی کیوں ہیں؟ کیا یہ بہت سوچتی ہیں؟ ان کو کچھ پریشانی ہے؟ ڈاکٹر نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ مسز عباس نے نہایت چونک کر ہانیہ کو دیکھا، جو نظر جھکائے ناخن کتر رہی تھی۔ وہ لوگ ڈاکٹر کی ہدایت کردہ میڈیسن لے کر آ گئیں۔ پورے راستے وہ یہی سوچتی نہیں، شاید وہ حارث سے آج بھی محبت کرتی ہے یا اپنے بھائی کو یاد کرتی ہو، اور کیا سوچ سکتی ہے، ہم نے کبھی کمی تو نہ رکھی تھی۔ اپنا ضمیر مطمئن کرتی رہی اور ہانیہ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر گھر آتے وہ بات کیے بنا نہ رہ سکیں۔ شاید ہم سے غلطی ہو گئی بیٹا، تمہارے منع کرنے کے باوجود ہم نے تمہاری زبردستی ہارون سے شادی کروا دی۔ تم اس لیے پریشان ہو؟ مسز عباس شرمندگی سے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میرے بیٹے کو بددعا مت دینا ہانی، وہ بہت حساس ہے، تم اسے آزما کر دیکھو، وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر بہت دکھ اٹھائے ہیں، اس کی زندگی میں آسانیاں لے آؤ، میں تمہاری احسان مند رہوں گی ہانی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو ہانیہ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ نہیں مما، مجھے ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کے علاوہ کچھ سوچوں بھی تو گناہ ہے، مجھے صرف بھائی یاد آتے ہیں۔ اب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پرومس مما۔ ہانیہ نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر دبایا۔ ہارون کے بارے میں جو ہانیہ نے کہا وہ نہیں جانتی تھی یہ لفظ کیسے ادا ہوئے، مگر وہ لفظ زبان سے زیادہ دل سے ادا ہوئے تھے۔ ماما نے اس کی پیشانی چوم کر گلے لگایا۔ اللہ آپ کو آپ جیسی ہی نیک اولاد عطا کرے۔ ہانیہ جھینپ گئی۔ انل میز پر بکھری انس کی کتابیں دیکھ رہی تھی، چونک گئی۔ مسز عباس نے شاید اسے نہیں دیکھا تھا، مگر ہانیہ نے اسے دیکھ لیا۔ ناگوار نظر اس پر ڈالتی ہانیہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مسز عباس اپنے کندھے پر دباؤ محسوس کرتے پلٹی تھی۔ سامنے انل تھی۔ آپ پریشان مت ہوں آنٹی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ انل کو ان کی کسی بات کی سمجھ تو نہیں آئی تھی، وہ تھی ہی اتنی معصوم سی، مگر پریشان ہو گئی تھی اپنے نجات دہندہ کو پریشان دیکھ کر۔ اس نے اپنے نازک سے بازوؤں میں ان کو بھر لیا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ مسز عباس اس کے گال تھپک کر چلی گئیں۔ وہ پھر سے کتابوں میں کھو گئی۔ نیکسٹ سین۔ یہ سوال کس نے حل کیا ہے؟ انس نے خوشی سے ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ نے کندھے اچکائے اور اسے فروٹ پکڑا کر خود وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ یہ شاید انل نے کیا ہے، شیزا نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بنا کہا۔ وہ کچھ لکھ رہی تھی تمہاری بکس پر۔ شیزا کی اطلاع پر وہ چہکا۔ بریلینٹ، انس نے داد دی۔ انل، انس نے وہیں سے لمبی ہانک لگائی۔ انل نے شاید سنا نہیں، سنتی بھی کیسے، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انس جوش سے خود ہی اٹھ کر شیزا کے کمرے کی طرف لپکا، اتنے میں وہ بھی باہر آ رہی تھی۔ انس کی سانسیں بند ہونے لگ گئیں، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہی اتنا برا ہوا تھا۔ پہلی بار اپنی ماں کے بعد وہ کسی نسوانی وجود سے لگا تھا، کیسا عجیب احساس تھا۔ وہ ساکت سا اسے دیکھنے لگا اور اپنی پرحدت سانسوں کی تپش سے اسے جھلسانے لگا۔ انس بھائی مجھے چھوڑ دیں، وہ یکدم گھبرا کر بولی اور اس کے بازو کمر سے ہٹانے لگی۔ انس ہوش میں آتے ہی اس پر چڑھ دوڑا۔ آرام سے نہیں چل سکتی؟ اندھوں سے بھی اندھی ہو یا ان کی سردار؟
6 फुट 3 इंच का बंदा नहीं दिखाई दिया? अंश ने इसे घूरा तो अनल ने खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वापस अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसे क्या हुआ? क्या ज़्यादा बोल लिया? वो खसियाना सा हो गया। हानिया बेजारी से उठ गई। भाभी फिल्म तो पूरी देखती जाएं, आपके साथ मज़ा आ रहा है, शीज़ा ने आवाज़ दी। मेरे सर में दर्द है, तुम दोनों देखो, वो नरमी से कहती ऊपर चली गई। नींद में हानिया को कोई यकबख्ता लम्स अपनी पेशानी पर महसूस हुआ। सर, हानिया ने लिपसिंग की जो हारून की समझ में नहीं आया। वो इसका बुखार हाथ लगाकर चेक कर रहा था, मगर उसकी आंखें खोलने पर फौरन उसकी तबीयत पूछी। अब ठीक हो? वो नज़र मिलाए बिना उसने उससे पूछा। जी ठीक हूँ, वो नज़र मिलाए बिना बोली। खाना खाया आपने? हारून ने नरमी से पूछा। हानिया की पलकें सजदा रेस हो गईं। नहीं खाया, मैं सो गई थी, वो बताने लगी। मैंने आपको काफ़ी बार फ़ोन किया मगर आपने उठाया ही नहीं, मुझे परेशानी हो रही थी। हारून ने पेशानी पर बल डाले पूछा। वो शक्ल से अभी तक परेशान लग रहा था। हारून का नरम लहजा उसके दिलो दिमाग पर छाने और इस पर यह गुर्बत। वो बिस्तर पर बिल्कुल उसके सामने बैठा था। मेरा फ़ोन तो साइलेंट पर था, मैंने सोते वक्त कर दिया था। हानिया जल्दी से फ़ोन यहाँ वहाँ देखने लग गई। कोई बात नहीं, रिलैक्स, हारून बेड से उठते बोला और अपना कोट उतारने लगा। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। हानिया जल्दी से उठी। इट्स ओके, मैं कर लेता हूँ, आप लेटी रहें, पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए। हारून ने खुद ही कबर्ड खोल ली। हानिया सच में लेट गई। इसे हारून का इसके लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लग रहा था। आज इतने अरसे बाद हानिया दिल से मुस्कुराई थी और इसे पता भी नहीं चल सका वो मुस्कुरा रही है। मैं चेंज कर लूँ, फिर नीचे से खाना लाता हूँ, मेडिसिन लेकर आप फिर से सो जाना, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा देर आराम का कहा है। वो अपनी जोन में बोल रहा था। हानिया को वो बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है, हानिया ने ताबेदारी से कहा। नेक्स्ट सीन। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने घर वालों को मेरे घर भेजने की? बिस्मिल ने दांत पीस कर कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि बुरहान का सर फाड़ दे। तुम मिनिस्टर की बेटी हो जो तुम्हारी इजाज़त लेता? बुरहान ने दांत पीस कर कहा। मुझे तुम जैसे लोफर से मंगनी नहीं करनी, वो गुर्राई। ठीक है, शादी कर लेना। बुरहान ने इस कदर दोस्ताना मशवरा दिया कि बिस्मिल का बीपी तेज़ हो गया। तुम बंदर समझते क्या हो खुद को? हर साल फेल होते हो, 4 साल से इसी क्लास में हो, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे आगे निकल गया है। मुझे तो समझ नहीं आता एक टॉपर का तुम जैसा निकम्मा भाई कैसे हो सकता है। बिस्मिल ने हाथ बांध कर गोया मजाक उड़ाया। एक नहीं 3 टॉपर्स का इकलौता निकम्मा भाई, बुरहान ने फ़ख्र से बताया, जैसे इन तीनों के टॉप करने में इसका हाथ हो। और मेरी बहन भी बोर्ड में ब्रेकिंग रिकॉर्ड बना चुकी है। वहाँ बस बिस्मिल की मालूमात में कुछ इजाफा किया गया। बिस्मिल का मुंह खुल गया और वो हैरत से बुरहान को देखने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सदमे से सिर्फ इतना ही कह सकी, लो, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि मेरे बहन भाई इतना अच्छा पढ़ते हैं। बुरहान ने खासी नाराज़गी से कहा। बुरहान, क्या चीज़ हो तुम? बिस्मिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट से बुरहान के भी दांत बाहर आ गए। अब रिश्ता भेज सकता हूँ? अगर तुम मेरी जॉब की वजह से परेशान हो तो फिक्र ना करो, हारून भाई मुझे जॉब पर रख लेंगे। बुरहान की बात पर बिस्मिल हंसते हुए इसके मोतियों जैसे दांत नज़र आने लगे। थैंक यू जानू, बुरहान ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा। किस लिए? वो हैरान हुई। मुझे फ्यूचर हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए, बुरहान ने दांत निकाल कर कहा। शट अप बुरहान, मैंने हाँ नहीं की है, बिस्मिल तिनक कर बोली। फिर कर दो ना, तुम जो कहोगी मानूंगा, बुरहान ने इस कदर पुर यकीन लहजे में कहा कि बिस्मिल चुप हो गई। फिर इसे समझाने वाले अंदाज में बोली, बुरहान, तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस है। मैं तुम्हारी अपर क्लास में मूव नहीं कर सकती, ना ही वो सोसाइटी मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगी। कल मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आज ही बेहतर फ़ैसला करूं। बुरहान ने दांत पीसे। हमारे नबी पाक ने इंसानों की एक ही बेहतरीन क्लास बनाई थी और वो है अहले मुसलमान की, जो कि तुम और मैं दोनों हैं। इंसानों की इस सिन्फ में ना कोई किसी से बेहतर है ना आला, वहाँ सब बराबर हैं।
अब भेजूं रिश्ता या कोई और भी मसला है? बुरहान ने माथे पर बल डालकर पूछा। मेरी एक शर्त है, बिस्मल ने गला खंखार कर कहा। बिस्मल जान छुड़वाना चाहती थी, इसलिए कह दिया, क्योंकि वह जानती थी जो वो कहेगी बुरहान वो नहीं कर पाएगा। मंजूर है, बुरहान ने सुने बगैर ही कहा। तुम आज के बाद किसी लड़की से दोस्ती नहीं करोगे, बिस्मल ने तिनक कर कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे अलावा। तो बिस्मल ने इस बात में सर हिला दिया। मंगने के बाद कर लेना दोस्ती। बिस्मल ने नई बात निकाली। बुरहान भी मुत्तफिक हुआ। बस यही बात थी? इसने एक अबरू उचका कर पूछा। बिस्मल ने नफी में सर हिलाया। मेरी एक और भी शर्त है। बुरहान पहले कुछ बोलने लगा, फिर खामोश होते हुए कहा, अच्छा पहले तुम बोलो। बिस्मल मुस्कुराई। अव्वल तो मैं आऊँगी, मगर सेकंड फाइनल में किसी और की जगह तुम आओगे, बिस्मल ने कहा। पहले तो समझे बिना बुरहान ने इस बात में सर हिलाया, फिर समझ आने पर बोला, व्हाट आर यू क्रेजी? वो बेयकीन था। कहाँ फेल होना इतना आसान और कहाँ दूसरी पोजीशन लेना। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो दफा करो। बिस्मल चल पड़ी। ठीक है, मंजूर है, बुरहान ने कहा। अब मैं तुमसे रिजल्ट के बाद ही मंगनी करूँगा, तब तुम इनकार नहीं करोगी, ना ही कोई और बहाना या शर्त होगी। वो जैसे बिस्मल का शातिराना दिमाग पढ़ना जानता था। मंजूर है, बिस्मल ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। वो जानती थी ये दोनों काम बुरहान के बस में नहीं, लेकिन मेरी भी शर्त है। बुरहान की हाँक पर वो रुकी और हाँ कहो कहकर इसकी हल्की सी भूरी शफाफ आंखों में देखने लगी। मुझे तुम पढ़ाओगी, सब सब्जेक्ट्स। वो बेयकीनी से देखने लगी। तुम फिक्र ना करो, हनी भाई से कहकर हर मंथ फीस तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा, बुरहान ने किसी स्टूडेंट की तरह ऑफर की। बुरहान वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और हानिया आपी, तुम मुझे सबकी नज़र में जलील करवा दोगे। बिस्मल रोहान सी हो गई। मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ा दूंगी। बिस्मल के पास कोई चारा ना था, इसे मानते ही बनी। ओके, बुरहान ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। बिस्मल के जाने के बाद वो यस बोल के हवा में उछला, अपना प्लान कामयाब होने पर। वो जानता था वो पास होगी तो वो कहीं देखेगा भी नहीं, वो पढ़ाएगी तो इसे भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट सीन। कल से मैं आपके साथ ऑफिस चलूँगी सर, हानिया ने हाथ आपस में मसल कर कहा। ये तो अच्छी बात है, कितना ही काम मुझ अकेले को करना पड़ता है, हारून ने सादगी से कहा। हानिया आहिस्तगी से चलती बिस्तर की दूसरी तरफ टिक गई। क्या हुआ हानी? हारून लैपटॉप साइड पर रखकर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं, मुझे सोना है, वो सादगी से बोली। अच्छा, आपको बेड पर सोना है? हारून फौरन बेड से उठ गया, साथ ही अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर रखकर अपनी चीज़ें उठाने लगा। हानिया का दिल किया कोई चीज़ उठाकर अपने ही सर पर मार दे। मैं भला क्यों उनके पास सोने आई? हारून वहाँ अपना काम कर रहा था, फिर नज़र उठाकर उसे देखा। आपकी तबीयत ठीक है? हारून को तशवीश हुई। जी। हानिया अपने फ़ोन को देखने लगी। तो फिर आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? सो क्यों नहीं रही? हारून को हैरानगी हुई। आपको पता है मेरा फेसबुक अकाउंट खुल गया है, हानिया ने अपना फ़ोन पकड़कर फेसबुक ऑन करते हुए कहा। पता है, मैंने ही कल खोला था आपके फ़ोन पर। यकदम वो उठकर उसे देखने लगी। मगर सर, आपको पासवर्ड कैसे पता चला? वो तो मुझे भी नहीं पता था। वो हैरत से उसे देखने लगी। कब वो इसके फ़ोन से छेड़छाड़ कर रहा था इसने देखा भी नहीं। हारून मुस्कुराया। मैं सिर्फ पासवर्ड ट्राई कर रहा था, मगर खुल गया। योर लक, हारून ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। अच्छा, तो क्या था पासवर्ड? हानिया ने खुश होकर पूछा। हमारा नाम। हारून की आवाज़ पर वो बेयकीनी से देखने लग गई। क्या हमारा नाम मतलब मेरा और सर का? ये कैसा पासवर्ड था? हारून के नाम के साथ अपना नाम सोचते ब्लश होते चेहरे पर कंबल डालकर वो लेट गई। हारिस, हानिया के दिल से आवाज़ निकली। तुम क्या सोचे बैठे थे? कब से कर रहे थे ये प्लानिंग? तुम क्या चाहते थे और ये सब क्या हो रहा है मुझे? अपनी झिलमिलाती आंखें साफ करके वो अपनी सिसकियां दबाने लगी। कहीं हारून ही ना सुन ले, वो क्या वजाहत देती? वो अपने शौहर के बिस्तर पर लेटकर उसी के भाई को याद कर रही है। हानिया ने आसूदगी से सोचा। नेक्स्ट सीन। ठीक से पढ़ो, बिस्मल ने उसे घूरा। ठीक से पढ़ाओ, बुरहान ने दांत पीस कर कहा। तुम बहुत ढीठ हो,
بسمل نے خفگی سے کہا۔ تم بہت پیاری ہو، وہ محبت سے بولا۔ برہان، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی بندر، وہ جھنجھلا گئی۔ حد ادب لڑکی، ہونے والا منگیتر ہوں تمہارا، وہ روب سے گویا ہوا۔ بسمل نے منہ دوسری طرف کر لیا، گھاس پر بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے سنا تو نہیں۔ کسی نے نہیں سنا، اب پڑھاؤ میری جھانسی کی رانی، برہان نے اس کے سر پر انگلی بجا کر کہا۔ بہت ہی کوئی گھٹیا مٹیریل سے بنے ہو۔ بسمل سرخ چہرے کے ساتھ پھر سے پڑھانے لگ گئی۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، بہت شور ہے، تھوڑا پاس بیٹھ کر پڑھاؤ۔ برہان نے کتاب پر نظر جما کر سنجیدگی سے کہا۔ یونیورسٹی لان میں اس وقت واقعی بہت شور تھا، بعض دفعہ ایسی جگہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بسمل نے سر جھٹک کر اس کی شرارت کو سمجھے بغیر اس کے پاس ہو گئی۔ برہان نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور اس کی بات سننے لگ گیا۔ ایسا کبھی ہو سکتا تھا کہ برہان کو اس کی آواز نہ آتی؟ وہ پاتال میں بھی بولتی تو سیدھا اس کے دل پر لگتی۔ نیکسٹ سین۔ یہ آپ کا آفس ہے مسز، ہارون نے اپنے بالکل ساتھ والے آفس کے اندر جا کر کہا، جو ہارون کے نئے آفس کے ساتھ ابھی بنا تھا۔ ہاں مگر سر میرا مطلب میں تو ڈیسک پر کام کرتی تھی نا۔ ہانیہ حیران ہوئی۔ تب آپ امپلائی تھیں، اب آفس کی مالکن، اچھی لگے گی ڈیسک پر بیٹھتی، ہارون نے اسے مسکراتے کہا۔ مگر سر مجھے تو کوئی اور کام نہیں آتا، ہانیہ نے پریشانی سے انگلیاں چباتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اسے ٹوکا۔ میں کس لیے ہوں، سب سکھاؤں گا، اور ویسے آپ کے لیے بہترین آفر موجود ہے، بس میرا خیال رکھنا، باقی میں سنبھال لوں گا، ہارون نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا تو ہارون نے اس چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ سٹ ڈاؤن میڈم۔ ہانیہ بیٹھ گئی۔ یہ ہے آپ کی چیئر، یہ ٹیبل، یہ لیپ ٹاپ، حتیٰ کہ یہ خادم بھی آپ کا ہے، ہارون نے محبت سے کہا، مگر ہانیہ نے رونی صورت بنا کر کہا، سر مجھے لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا، میں کیا کام کروں گی؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میڈم کہا تو ہے سب سکھا دوں گا، آپ روئیں تو مت، ہارون نے نرمی سے کہا۔ آپ مجھے بار بار میڈم کیوں بول رہے ہیں سر؟ ہانیہ نے نیا نکتہ اٹھایا۔ ہارون مسکرایا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی زن مرید شوہر اکثر اپنی بیویوں کو میڈم اور سرکار جیسے القابات سے پکارتے ہیں؟ بظاہر وہ مسکرا کر بولا، گڈ پوائنٹ، آپ بھی مجھے سر بولتی ہیں، اس لیے میں آپ کو میڈم بول رہا ہوں۔ وہ شرارت پر تھا، مگر ہانیہ عقل سے پیدل۔ مگر آپ تو میرے باس ہیں، ہانیہ شرمندہ ہوئی۔ اور آپ میری؟ ہارون نے فوراً کہا۔ ہانیہ کے حیران ہو کر دیکھنے پر وہ ہنستا چلا گیا۔ او مائی گاڈ ہانی، آپ اتنی ہی بے وقوف ہیں یا مجھے لگتی ہیں؟ وہ اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب کی بار ہانیہ آنسو نہیں روک پائی۔ اچھا اب نہیں کچھ کہوں گا، رونا بند کریں۔ ہارون نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اور یہ ڈور واش روم کا ہے اور یہ والا میرے آفس میں کھلتا ہے۔ ہارون نے بات بدل دی۔ تھینک یو سر، ہانیہ نے سر جھکائے نم لہجے میں کہا۔ ہارون اس کے پاس آیا اور کھڑے کھڑے ہی لیپ ٹاپ آن کر کے اسے کچھ ضروری چیزیں سمجھانے لگا۔ اس فولڈر میں فلمز ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ ہارون کے سنجیدہ لہجے پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ سر آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے فلمز اور پھر ہارون کو دیکھا۔ نہیں، ہارون نے سنجیدگی سے کہہ کر وائی فائی چلانا سمجھایا اور پاس ورڈ لکھ کر دیا۔ پھر اسے بتانے لگا، یہاں سے سرچ کر لینا اور یہاں ایسے فیس بک یوز کر لینا۔ سر پلیز مذاق بند کریں، مجھے کام بتائیں، ہانیہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ پہلے لیپ ٹاپ تو چلانا سیکھ لو، کام خراب کر دو گی ورنہ، ہارون نے بمشکل سنجیدہ چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میں سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں۔ ہر نئے امپلائی سے میں یہی کہتا ہوں، نقصان کروانے سے بہتر نہیں ہم امپلائی کو وقت دے دیں۔ ہارون کی بات پر وہ اچانک متفق نظر آئی۔ جی یہ تو ہے، ہانیہ نے کے ماننے پر وہ مزید بولا۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہوئی تو بلا اجازت آ سکتی ہیں، یہ بندہ 24 گھنٹے کی سروس پر آپ کا خادم ہے۔ ہارون کی محبت پر وہ سر جھکا گئی۔ ہارون کو لگا وہ اس کی محبت دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بے دلی سے اپنے آفس چلا گیا۔ ہارون کام کرتے گاہے بگاہے مانیٹر پر ایک نظر دیکھ لیتا، ہانیہ کیا کر رہی ہے؟ ہانیہ کو پتہ ہی نہیں تھا ہارون نے اس کے آفس میں کیمرے لگائے ہیں تاکہ وہ جب چاہے اس کو دیکھ سکے۔
ہانیہ کے ٹیبل پر ایک خالی فوٹو فریم بھی پڑا تھا۔ ہانیہ نے وہ اٹھایا۔ ہارون اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر واپس رکھ دیا۔ ہارون نے اسے کال ملائی۔ کھانا نہیں کھانا؟ وہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یاد ہی نہیں لنچ ٹائم ہو گیا۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ کچھ کھا لیتے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ میں نے سوچا میری بیوی پاس ہے تو اب میرا خیال رکھے گی، مگر حد افسوس وہ سارا دن فیس بک چلاتی رہی۔ ہارون نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ ہانیہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ ہارون مسکرایا۔ دھیان سے پھر سے فون توڑنا ہے؟ یہ والا امپلائی کے لیے نہیں، کمپنی کی باس کے لیے منگوایا تھا، کافی برانڈڈ ہے۔ ہانیہ نے یہاں وہاں دیکھا۔ آپ کو میں نظر آ رہی ہوں؟ ساتھ ہی وہ شاکڈ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھی رہو، یہاں کوئی جادوئی دیوار یا کچھ نہیں ہے، میں تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہارون بول رہا تھا۔ ہانیہ نے فون بند کر دیا اور دوبارہ کھول کر ہارون کے آفس گئی۔ دروازہ کھول کر ہارون کے آفس گئی۔ آ جائے میڈم، ہارون چیئر پر جھولتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نظر ملائے بنا صوفے پر ٹک گئی۔ ہارون گہری سانس لیتا کھانا آرڈر کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ ویسے اب آپ ٹھیک ہیں؟ سر، مطلب آپ کو ہارٹ پرابلم رہ چکا ہے، آپ کو ایسے کھانے نہیں کھانے چاہیے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آپ کی طبیعت جو اکثر خراب ہو جاتی ہے ان مسالوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ کل سے ہم گھر کا لنچ کھائیں گے، ہانیہ نے کہا۔ ہارون حیرت میں غوطے کھاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ ہانیہ تھی جو اسے مرنے کی بد دعا دیتی تھی۔ اسی وقت کھانا آ گیا۔ ہارون نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہانیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، کل سے میری بیوی میرے لیے جو بنا کر لائے گی میں وہی کھاؤں گا۔ وہ محبت سے بولا تو ہانیہ کو احساس ہوا کہ وہ بے وقوفی میں کیا کہہ چکی ہے۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ہانیہ نے سوچا، اور بظاہر مسکرا کر کھانا ڈالنے لگی۔ اس وقت مسکرانا زہر لگ رہا تھا۔ ہارون کو فروٹ ٹرائفل جو کہ میٹھے میں آیا تھا وہ ڈال دیا۔ ہارون مزے سے کھاتا اسے دیکھنے لگا۔ سر، آپ اس طرح مجھے دیکھ کر کھائیں گے تو مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا، ہانیہ نے چمچ ہلاتے کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو ہارون نے دیکھ لیے تھے، اس لیے شرافت سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ذرا سا دوسری طرف رخ موڑ کر ہانیہ کھانے لگی۔ ہارون کے ساتھ پہلے بھی وہ کھانا اسی آفس میں اکیلے کھا چکی تھی، مگر تب کی بات اور تھی۔ اب وہ اس کی نظر سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہارون اس کی پیٹھ دیکھتے مسکرایا اور اپنا باؤل رکھ کر اس کا کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہانیہ کے رویے سے کچھ سمجھ چکا تھا، مگر وہ اسے مکمل محبت میں اسیر ہونے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ نیکسٹ سین، ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ انل نے چینل سرچنگ کرتے ہاتھ روک دیا۔ اس کے حلق سے گٹی گٹی آوازیں نکلنے لگیں اور ہاتھ کے ساتھ دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ کرنل فاروق کی اکلوتی بیٹی اغوا کیس، ڈھونڈ کر لانے والے کو منہ مانگے انعام کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ کرنل فاروق اور ان کی اہلیہ غم سے نڈھال اور بھائیوں کی غیرت انہیں سر جھکانے پر مجبور کر گئی۔ نیوز کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، کرنل فاروق کی اکلوتی بیٹی دن دہاڑے سخت سیکیورٹی میں ان کے محل قدے سے لاپتہ ہو گئی۔ سیکیورٹی کا کہنا ہے کسی نے ان کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ لاپتہ انل راہیل کرنل فاروق کے بھائی راہیل کی اکلوتی بیٹی اور نشانی ہے، جس کے رضائی ماں باپ کرنل فاروق اور ان کی اہلیہ ہیں۔ کرنل فاروق کا کہنا ہے ان کے بھائی اور بھاوج کے بعد انل کو بیجا لاڈو میں پالا تھا۔ خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے اغوا ہونے والی 15 سالہ انل راہیل 700 ایکڑ زمین، 65 کلو سونے اور اپنے محل قدے کی اکلوتی وارث ہیں۔ انل کا اپنا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ ان کے والد نے اپنی تمام تر جائیداد ایک وصیت کے مطابق بہت پہلے ہی اپنی فیوچر میں ہونے والی اولاد کے نام کر دی تھی۔ کرنل فاروق نے انل کو ڈھونڈ کر لانے پر منہ مانگی رقم انعام کے طور پر رکھ دی ہے۔ آپ اسکرین پر انل کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ انل خوف سے یکدم بھاگی کہ اندر آتے انس سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ انس نے پوچھا۔ انل اس کے ساتھ لگی زور و شور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کے بعد پہلی بار کسی اور عورت کے لمس سے انس واقف ہوا تھا۔ کل کی نسبت آج وہ بہت قریب تھی۔ اس کی اپنی حالت غیر ہونے لگی تو پسینے میں شرابور ہو گیا۔
بے بسی اس قدر تھی کہ وہ نہ انل کو ہاتھ لگا پایا نہ ہی دور ہٹا پایا۔ وہ اس کے احساس سے انجان اس کا سینہ بھگو رہی تھی یا سینے میں موجود انجان دل پگھلا رہی تھی۔ ہارون اور ہانیہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ٹھٹک گئے۔ وہ اپنے دھیان میں ابھی گر آئے تھے۔ انل نے جیسے ہی کسی اور کی موجودگی محسوس کی، سر اٹھایا۔ انل کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر ہارون نے پوچھا، کیا ہوا؟ انل بھاگتی اس کے شانے سے لگی، سب بتانے لگی۔ وہی تو اس کا مسیحا تھا، وہی اسے اس گھر میں لایا تھا۔ انس اپنی چمکتی پیشانی صاف کرتا اندر بند ہو گیا۔ وہ اس قدر ششدر تھا۔ عورت کا یہ کون سا لمس تھا، یہ کیسا لمس تھا جس سے وہ آشنا نہیں تھا؟ ہانیہ نے انس ہی کی طرح اس کی بات تو سنی نہیں، بس ہارون کے شانے سے لگی انل کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ منظر آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا۔ باہر اور اندر بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، بجلی تھی کہ کڑکتی ہی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ منظر سے ہٹ کر اوپر بھاگتی چلی گئی۔ ساری شام مینا برستا رہا، رات بھی بارش کے ساتھ بادل زور سے گرج رہے تھے، مگر ہانیہ کے سینے میں جلن ہو رہی تھی۔ بستر کی دوسری طرف لیٹے بے خبر ہارون کو دیکھتے اس کا دل جل گیا۔ درمیان میں لگے تکیے ہانیہ کو زہر لگے۔ جن تکیوں کو وہ خود لگاتی تھی، جانے اس پہر بیت سے ہٹا کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ حد ہوتی ہے شرافت کے دائرے میں رہنے کی۔ اگر میں نے درمیان میں تکیے لگا دیے تھے تو انہوں نے کون سا ہٹا دیے تھے؟ اور یہ کیوں ہٹائیں؟ یہ کیوں ہٹانے لگی؟ یہ زندگی میں کوئی اور ہے اور دل میں کوئی اور، پھر یہ فاصلے کیسے سمٹیں گے؟ وہ خفا تھی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں محبت نہیں کرتی یا مجھے ان کی محبت کی چاہ نہیں۔ پہلے دفتر میں نوکری دے کر مجھ پر ڈورے ڈالے، میرے دل کو قابو میں کیا، پھر سچ چھپایا، میں خفا بھی نہ ہوتی؟ اور انہوں نے مجھے منانے کی بجائے زبردستی نکاح کر لیا۔ اب سوئے پڑے ہیں۔ ہانیہ نے کڑ کے سوچا۔ سر اٹھیں۔ اچانک ہانیہ نے سوئے ہوئے ہارون کا شانہ ہلایا۔ مجھے یہ گریل کھول دیں۔ ہارون حیران سا آنکھیں مسلتا اٹھا۔ آپ سوئی نہیں؟ کیا بات ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ درمیان کے تکیے غائب تھے۔ ہارون نے نظر سامنے ڈریسنگ کے پاس بے دردی سے پھینکے گئے تکیوں پر گئی۔ حیرانگی سے وہ ہانیہ کو دیکھنے لگا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے گریل کھول دیں۔ وہ بضد تھی۔ ہانی، باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہارون نے گریل کے شیشے کو دیکھتے نرمی سے کہا، مگر مجھے وہاں جانا ہے، آپ کھول دیں ابھی۔ ہانیہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ ہانی، کیا بات ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ ہارون نے اس کے یک ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں دباتے ہوئے پوچھا، اگر آپ نے یہ گریل نہیں کھولی تو میں ابھی خودکشی کر لوں گی۔ وہ ہاتھ جھٹک کر چلا کر بولی۔ اس کی دھمکی پر ہارون کا دماغ گھوم گیا اور وہ تپ اٹھا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی ضد! تفکر سے ہارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہارون خود پر قابو پاتے بمشکل نرمی سے بولنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دم گھٹتا ہے میرا آپ کے ساتھ، آزاد کر دے مجھے، نجات چاہیے مجھے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاتھ جوڑے وہ پوری طرح اس پر چیخی۔ ہارون کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ہانیہ لڑک کر بستر سے پر گر گئی۔ ہارون نے خونخوار نظر سے اسے گھورا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ ساری ضد، ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ وہ تو صرف ہارون کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی تو وہ کیوں سو رہا تھا؟ وہ فاصلے پیدا کرتی تھی تو وہ کیوں نہیں مٹاتا تھا؟ وہ ہر بے جا ضد کیوں مان لیتا تھا؟ آخر اس کا کیا غرض تھا؟ بری طرح شرمندگی اور غصے کے حصار میں گھرے ہانیہ نے ہارون پر نظر ڈالی۔ دم گھٹے یا جان جائے، آپ اس زام سے نکل آئیں کہ آپ کو مجھ سے آزادی ملے گی۔ آپ کو صرف خدا کی طرف سے دی جانے والی موت ہی مجھ سے جدا کر سکتی ہے۔ اگلے ہی پل وہ گرل کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے چابیاں وہ غصے سے اس کے پیروں میں پھینک گیا تھا۔ ہانیہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ حارث، کیوں چلے گئے تم؟ کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا حارث؟ مجھے مار دے گی اس شخص کی دیوانگی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے حارث۔ ہانیہ کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ صبح ہو گئی، وہ نہیں آیا تو وہ اٹھ کر باہر گئی۔ وہ گیسٹ روم میں سو رہا تھا، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ تپ اٹھی۔ میری نیندیں اڑا کر خود سو رہے ہیں۔ ہانیہ واپس آئی، نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔
ابھی دوبارہ روتے روتے آنکھ لگی ہی تھی کہ کوئی اس کے پورے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ غیر ہوتی حالت سے اسے ہٹانے لگی۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر اس کے حصار سے نکلی، مگر وہ اپنی رات والی بے ساختہ غلطی پر شرمندہ تھا تو منائے بنا کس طرح اپنے محبوب سے نظر ملاتا؟ عشق میں یہی ہوتا ہے نا، محبت سود سمیت محبوب کی جھولی میں ڈالی جاتی ہے۔ کل رات جس گال پر اس نے غصے میں تھپڑ مارا تھا، آج اسی گال پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتا وہ اس کی معصوم روح کو بے حال کر رہا تھا۔ ہانیہ نے تو صرف اس کی توجہ مانگی تھی، مگر وہ اچانک بن موسم برسات بن کر اس پر اترا تھا۔ ایم سوری ہارون مدھم سرگوشی میں بار بار اس کے کان میں کہتا۔ جانے ہارون، کل رات کس بات پر خفا تھی؟ ہارون نے براہ راست اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لرزتی جھکتی بند کرتی پلکوں پر شرم و حیا کے موتی بکھر رہے تھے۔ ہانیہ کو ایک دم کل کا منظر یاد آیا جس وقت انل ہارون کے شانے سے لگی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ یکدم غصے میں آتے ہانیہ نے فاصلوں کی دیوار کھڑی کی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں آپ۔ کراہیت آتی ہے مجھے آپ سے۔ بستر سے اتر کر وہ بے ربط ہو کر بولی، مت چھوا کرے مجھے، مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہانیہ چلا کر غصہ نکال رہی تھی، اس کے برعکس ہارون کا لہجہ رات کی نسبت نارمل تھا۔ میری نماز قضا ہو گئی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ہارون نے ایسے پوچھا جیسے ان کا روز کا یہی معمول ہو۔ خود اٹھ جاتے۔ ہانیہ نے پیر پٹکا۔ ہارون نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہانیہ اس کی باہوں میں پرسکون تھی مگر ظاہری طور پر احتجاج کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے میری ہانی کو مجھ سے کراہیت نہیں آتی، وہ بس کسی بات پر خفا ہے۔ محبت کرنے والے آنکھیں اور لہجہ پڑھنا جانتے ہیں۔ ہارون نے اسے ساتھ لگائے تحفظ دیا۔ مگر ہانیہ، آپ کو نہیں لگتا مجھے صبح اٹھا دینا آپ کا فرض تھا؟ میری خواہش ہے آئندہ آپ مجھے اٹھائیں۔ اگر نہیں اٹھایا تو… بولتے ہوئے ہارون یکدم رکا، شرارت سے اس کی آنکھیں چمکیں۔ ہارون کی گود میں ہانیہ مچھلی وہ ہارون کی شرارت سے بھری بھوری آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ وہ ابھی تک ہانیہ کو منانے میں لگا تھا مگر اگلے ہی پل وہ ہارون پر جھپٹی۔ وہ دھان پان سی لڑکی زور زور سے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، وہ اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ جب وہ تھک کر اسے مارنے لگی تو ہارون نے اس کی کلائی تھام لی۔ اوہ، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جس دل پر دھڑا دھڑ تھپڑ مار رہی ہو یہ رک گیا تو بیوہ ہو جاؤ گی۔ ویسے بیوی بیوقوف بہت ہو۔ ہارون مصنوعی ڈر کر بستر سے اٹھا اور کانوں کو ہاتھ لگائے جیسے خوف سے ہانیہ کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہانیہ کو صاف پتہ چل رہا تھا ہونٹ کا کنارہ دبا کر وہ اپنے کہے کو روک رہا ہے۔ آپ کو میں منا ہی لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہارون نے کپڑے لیے اور چلا گیا۔ ڈاکو اپنی ہی عزت کے لٹیرے، ہانیہ نے کڑ کے سوچا۔ پہلے کل شام کو اس انل کے ساتھ چپکے تھے، تب یاد نہیں آئی محبت؟ سب جانتی ہوں میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اب آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، رہیں اپنی انل کے ساتھ۔ ہانیہ کی بدگمانی عروج پر تھی۔ So listeners, that was the end of episode 6. مجھے امید ہے کہ آپ یہ ناول بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو ان ریٹرن میں آپ لوگوں سے صرف تھوڑی سی سپورٹ اور انکریجمنٹ کی خواہش مند ہوں۔ اور آپ مجھے کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ That's the only kind of support and encouragement which I want from your side. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔